मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल मत करो। बाद रात इस तरफ गए या मुतलक औलाद मुराद बेटे हों या बेटियां, लेकिन हम जो हिस्ट्री देखते हैं और जो कुरान और सुन्नत में दूसरी जगह देखते हैं वो यही कि वो बेटियों ही को कत्ल किया करते थे। बाज़ दफ़ा आर की वजह से कि बेटी है तो लोगों में ज़िल्लत का ज़रिया बनेगी, यानी लोग क्या कहेंगे कि बेटी तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है, और बाज़ दफ़ा इसलिए कि भाई खिलाने को गुंजाइश नहीं है, तो ज़ाहिर है बेटे कमा के खिलाते हैं, बेटियाँ कमा नहीं सकती तो वो तो बज़ाहिर सोसाइटी पे बोझ बनती हैं और उनको ख़ुद खिलाना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा राज यही मालूम होता है कि इससे भी जो मुफस्सिरीन जमहूर इसी तरफ गए हैं कि इससे बेटियां ही मुराद हैं। तो बेटियों को दो वजह से कत्ल किया जाता था, दोनों तरह के कत्लों पे अल्लाह ने पाबंदी लगाई, एक गैरत के नाम पे और एक कत्ल गुर्बत की वजह से। तो अल्लाह ने फरमाया कि अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल मत करो। यहाँ बेटियों को औलाद से ताबीर इसलिए किया गया कि औलाद के लफ्ज़ में एक मोहब्बत और शफ़क़त है। तो बेटी के लफ्ज़ में अरब के लिए मोहब्बत नहीं थी जब इस्लाम दुनिया में नहीं आया था, उस वक्त अरब के लिए बेटी के लफ्ज़ में मोहब्बत नहीं थी। तो अल्लाह ने कहा औलाद है तुम्हारी, तो जैसे बेटा तुम्हारी औलाद है तो बेटियां भी तुम्हारी औलाद हैं। तो अपनी औलाद को कौन अपने हाथों से कत्ल करता है? वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, गुर्बत के खौफ से अपनी औलादों को कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुकुहुम, हम इन तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे, व इय्याकुम, और इनको भी रिज़्क़ देंगे। तो क्या मतलब, जब अल्लाह ताला औलाद दे रहा है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो रिज़्क़ का वो पहले से इंतज़ाम करता है, तो वो माँ बाप को भी रिज़्क़ देगा और औलाद को भी रिज़्क़ देगा। ये खूब समझ लें, इस किस्म की जितनी भी आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हो कि हम ये करेंगे, तो ये अल्लाह की मशीयत के साथ मुताल्लिक़ होती हैं। यानी अगर हम चाहेंगे तो हम इनको भी रिज़्क़ देंगे, तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे। तो सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह चाहेगा तो, और अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर क्या होगा? तो यहाँ चाहने का मतलब ये होता है कि रिज़्क़ के मिलने या ना मिलने का मदार औलाद के पैदा होने या ना होने पर नहीं है, वो हमारी चाहत पर है। तो अगर तुम्हारे औलाद पैदा नहीं हुई तो भी हमारी चाहत पे तुम्हें रिज़्क़ मिलेगा। हम चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो बगैर औलाद वालों को भी भूखा मार देंगे हम। और अगर हमने नहीं चाहा तो औलाद पैदा होने के बाद भी नहीं देंगे। तो ये जो रिज़्क़ के में तुमने जो ये समझ बैठे हो ना कि बच्चे पैदा होंगे तो रिज़्क़ की कमी होगी, ये तुम्हारी हमाकत और बेवकूफ़ी है। रिज़्क़ की कमी या रिज़्क़ की कसरत का मदार अल्लाह की चाहत पर है। तो आप अल्लाह से लड़के रोज़ी नहीं ले सकते। अल्लाह से लड़ने का क्या मतलब? अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करके अल्लाह से कैसे आप रोज़ी ले सकते हो? तो अल्लाह के हुक्म की मुखालफत क्या है कि औलाद को रोकना या उसको कत्ल कर देना। तो इन आयत की रोशनी में तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि जैसे बच्चे को कत्ल करना हराम है पैदा होने के बाद, इसी तरह हमल को गुर्बत के खौफ से रोकना भी हराम है, क्योंकि अल्लाह ने ये कह दिया है कि ये हमारा काम है, रिज़्क़ देना या रिज़्क़ ना देना। यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। तो इसमें अगर तुम इस्लाम के हुक्म को या अल्लाह के ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे और ये सोचोगे कि भाई रिज़्क़ कहाँ से आएगा, बच्चा खाएगा कहाँ से, तो इसका मतलब तुम खुदा से लड़ रहे हो। तो ये एक हमाकत वाला काम कर रहे हो, क्योंकि रिज़्क़ तो अल्लाह की मर्जी, वो तुम्हें दे या ना दे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उन्वान इस्तेमाल किया। हाँ, सवाल पैदा होता है फिर अल्लाह यूं कह देता ना कि मैं चाहूंगा तो रिज़्क़ दूंगा, इसमें चाहने का जिक्र क्यों नहीं है? वो चाहने का जिक्र इसलिए नहीं है कि ताकि उम्मीद गालिब हो। अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह ताला इस तरह की जो आयत है ना, उनकी तफसीर में एक बात लिखते हैं कि इन आयतों में इशारा है कि जिसके औलाद होगी उसके में रिज़्क़ की बरकत का इम्कान ज़्यादा होगा, जिसके औलाद नहीं होगी उसमें रिज़्क़ की बरकत का इम्कान कम होगा। क्योंकि इसके लिए अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए औलाद वालों के लिए, जो बे औलाद हैं उनके लिए अल्लाह ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, या जो अपने बच्चों को गुर्बत के खौफ से कत्ल कर देते हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं किए। आगे अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, इनका कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल कर देना बहुत बड़ा जुर्म है। तो इस आयत की रोशनी में तमाम फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है, और ये मज़मून दीगर अहादीस से भी साबित है और सहाबा के अमल से भी साबित है कि इंतहाई गुर्बत में जब ये आयतें नाजिल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, कि ऐसी औरत से निकाह करो जो कसरत से औलाद दे और मोहब्बत करती हो। ये उस मौके पे नबी ने फरमाया, और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और असहाब सुफ़ा के लोग जिनके पास
ایک لنگوٹی نہیں ہوتی تھی جس سے ایک آدمی اپنا پورا سطر چھپا لے, ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے. اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں حکم دے رہے تھے کہ اولاد ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں کثرت سے دے. تو آپ سوچئے اس شدید ترین غربت میں اسلام نے بچوں کی کثرت کی ترغیب دی ہے. تو آج جو کھا کھا کے مر رہے ہیں لوگ اور ناشکرے لوگ, اس قدر خدا نے رزق کی فراوانی دی ہے, اور میں کروڑ پتی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ نسل نہیں بڑھاتے کہ ان کے خرچے ہم کہاں سے پورے کریں گے. تو یہ آپ اندازہ لگاؤ کہ کس قدر خدا کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے. یعنی گویا بزبان حال اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بیسک خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. اللہ کا کیسا قہر آئے گا کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی وہ مجھ پہ توکل کرتے تھے اور نسل بڑھاتے تھے, اور تمہیں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو, ہزار ہزار گز کے بنگلے تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور تم اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ آج کل ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے. جتنے بڑے مالدار کے گھر میں گیا ہوں نا, گروتھ ریشو ان کا اتنا ہی کم ہوگا. جتنا بڑا گھر ہوگا بچے اتنے ہی کم, اور غربا اور مساکین کے ہاں میں نے دیکھا ان کے ہاں نسل زیادہ ہوتی ہے, اولاد زیادہ ہوتی ہے. تو یہ خوشنما نعرے جو فیملی پلاننگ والوں نے لگائے ہیں اور آج ہمارے دینداروں میں بھی رائج ہو گئے ہیں, یہ بدبودار نعرے ہیں, یہ سیکولر قوتوں کے نعرے ہیں, یہ ملحدوں کے نعرے ہیں, یہ ان لوگوں کے نعرے ہیں جنہوں نے خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے. یہ ان کی کیلکولیشن ہے, اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیں. تو آپ کی اولاد ہو یا نہ ہو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اس نظریے سے اگر متاثر ہیں اور آپ اس کانسیپٹ سے اگر متاثر ہیں تو یہ قیامت کے دن یہ آپ کے گلے پڑ سکتی ہے. یہ چیز اسلام میں عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے, تو یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. واضح آیتیں نحن نرزقہم وایاکم, ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو پیدا ہونے کے بعد قتل ہے نا, تو وہ تو واقعی ظلم ہے. تو بھائی اگر عقل سے دیکھیں تو بظاہر وہ بھی ظلم نہیں ہے. ایک آدمی کو پتا ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا, میرے پاس اپنے کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ بھی بھوکا ننگا گھومے گا اور سوسائٹی پہ بوجھ بنے گا, تو ایک سیکنڈ میں اس کو مار دیتا ہے. تو عقل کے آپ اگر موش گافیوں میں جائیں تو اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. جیسے میں نے بہت سے مالداروں سے سنا ہے کہ غریب کو تو مر جانا چاہیے اس دور میں, زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی بیچارے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو یہ فضول قسم کی باتیں ہم نے بہت سنی ہیں, بہت یہ لوگوں سے اس طرح کی باتیں کہ غربت تو پھر خودکشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے سے پیسہ چھن جاتا ہے, تو چونکہ ان کی نظر میں غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے. تو آج ساری دنیا دولت, قوت, پیسہ اور ان چیزوں کو فوکس کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ توکل کو فوکس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ توکل کی ترغیب دیتے ہیں کہ دینا ہوگا اللہ اسی طرح تمہیں دے دے گا, نہیں دینا ہوگا تو ایک بچہ بھی تمہارا نہیں ہوگا اور تم سے رزق چھین لے گا. تو اس میں اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل کرو. تو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا, ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ عورت کا ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا یہ بھی اس جرم میں داخل ہے, وہ بھی قتل نفس میں آئے گا. خاص طور پہ جب بچے میں جان پڑ جائے 4 مہینے کے بعد, تو بچے کا حمل ضائع کرنا بالکل انسانی جان کے قتل کرنے ہی کے مترادف ہے. آج یہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرنا یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب عورت کی صحت خراب ہو, ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ آپ کے بچہ پیدا ہوا تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے یا کچھ شدید ترین نقصان ہو سکتا ہے. بعض دفعہ عورت میں کوئی بیماری ہوتی ہے, اس کے بغیر اس کے لیے 4 مہینے سے پہلے حمل کرنا جائز نہیں, حمل گرانا جائز نہیں. یہ جو آج کل کہتے ہیں نا بھائی اتنے بچے ہو گئے تو خرچے ان کے پورے نہیں ہو رہے, ایک اور حمل ٹھہر گیا تو ٹھہر گیا, آپ اس کو گرا نہیں سکتے. باقی حمل روکنا کن صورتوں میں جائز ہے؟ ایک ہے ٹھہر جانا, ایک ہے روکنا. ٹھہرنے کے حکام تو میں نے بتا دیے, ٹھہرنے کے بعد کیا روکنا جو ہے وہ بھی اس نیت سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے, تو اس نیت سے روکنا بھی حرام ہے. یہ خوب سمجھ لیں, غربت کے خوف سے یا مہنگائی کے ڈر سے حمل روکنا بھی حرام ہے. باقی کوئی معقول وجہ ہو, جیسے سفر پہ جانا ہے, اب کسی نے اپنی زوجہ کے ساتھ سفر پہ جانا ہے, اس کو پتہ ہے اگر حمل ٹھہر گیا تو سفر میں بہت مشکلات ہوں گی, تو یہ کچھ ایسی کوئی معقول اگر ریزن موجود ہو یا اس جیسی ملتی جلتی کوئی ریزن ہو تو پھر حمل روکنے کی شریعت میں گنجائش ہے. لیکن ترغیب بہرحال یہی ہے, تزوج الودود الولود, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, انہو کان فاحشہ, یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور اپنی خواہش پوری کرنے کا بدترین راستہ ہے. یہاں 2 باتیں, ایک اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط کیا ہے. دیکھیں ایک ربط تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اپنی اولاد کو قتل سے منع کیا, یعنی جسمانی طور پر ہلاک کرنے سے منع کیا. دوسری آیت میں زنا سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ زنا بھی ولد الزنا, بچوں کی کثرت کا ذریعہ بنتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں.
تو مانوی طور پر وہ بچہ بھی مر گیا جو پیدا ہوا اور اس کا باپ نہیں ہے. آج یورپ میں دیکھ لینا, جب زنا پھیلا ہے تو کیا ہوا ہے, سنگل مدر اور بس ایک ماں پال رہی ہوتی ہے. باپ کی شفقت, باپ کی رحمت اور باپ کی وجہ سے جو رشتے ملتے ہیں, چچا, دادا, یہ سارے رشتوں سے وہ انہوں نے اپنے بچوں کو محروم کر دیا ہے. بس اسٹیٹ اور ریاست ہر جگہ اسی کو باپ بنایا ہوا ہے. تو باپ ایک ایسی زبردست نعمت ہے اللہ کی طرف سے. تبھی تو اسلام میں جس بچہ کا باپ مر جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے, اس کے لیے الگ سے احکام ہے. اسلام اس کو بہت بڑا نقصان مانتا ہے. اور جس بچے کا سرے سے باپ ہی نہ ہو یا غیر قانونی باپ ہو جس کو اسلام باپ ہی نہیں مانتا, تو میرج کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے مرد اس کو صحیح طرح سے اون کرتا ہے. لیکن جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے مرد نہ اون کرتا ہے, اور اگر کرے بھی تو شریعت اس کو مانتی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الولد للفراش, بچہ جس کی بیوی سے ہوگا وہ باپ اس کا باپ سمجھا جائے گا, اور زنا سے پیدا ہوا شریعت اس کو باپ بھی نہیں مانتی. تو زنا سے اس لیے بہت ساری وجوہات سے روکا گیا. ایک وجہ تو اللہ نے بیان کر دی کہ یہ بے حیائی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے, بس چاہے ولد الزنا بچہ پیدا ہو یا نہ ہو, اس پہ سزا رکھی ہے اسلام نے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قتل نفس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں, ایسے انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں جن کو باپ کی شفقت ہی نہیں مل رہی. جو یورپ میں اور امریکہ میں آپ دیکھ لیں کہ جو حشر ہو چکا ہے وہاں پر سوسائٹی کا, تو یہ بھی مانوی طور پر مرے ہوئے بچے ہی ہیں. تو یہ بھی قتل نفسی کے مترادف ہے. اس لیے اللہ نے اس کے بعد زنا کا تذکرہ کیا, فرمایا وساء سبیلا, اور یہاں بتایا کیا گیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مطلب, وہ اسباب بھی اختیار مت کرو جو زنا کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرد کی نفسیات سے واقف ہیں, عورت کی نفسیات سے واقف ہیں. اچانک زنا نہیں ہو جاتا, پہلے تانے بانے ملتے ہیں, موبائل پہ رابطے ہوتے ہیں, میسج بازیاں ہوتی ہیں. میرے پاس جو کیسز آتے ہیں کبھی کبھار خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ شوہر, ایک مقصد کسی کو اپنی بیویوں سے بدگمان کرنا نہیں ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو کام ناممکنات میں سے ہوتا ہے اگر آپ زنا کے اسباب سے نہ بچیں تو وہ کام ممکن ہو جاتا ہے. اسے کیسز آئے ہیں میرے پاس کہ شوہر اچھا بھلا شوہر ہے, جاب کر رہا ہے, کسی دوسرے ملک میں ہے, اور یہاں پر بیوی کے صرف میسج بازیوں سے کسی مرد سے, ایک نیک عورت تھی, شریف عورت تھی, اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ایک خاندانی عورت تھی, لیکن کیا ہوا ہے کہ مس کال آئی اور ان نون نمبر سے میسج بازیاں, اور پھر 1-2 سال تک میسج ہوتے ہوتے بالآخر زنا ہوا, اور بالآخر ولد الزنا بچہ پیدا ہوا, اور وہ بچہ عورت نے شوہر کے کھاتے میں ڈال دیا. اپنے شوہر کو پتہ نہیں ہے, وہ سمجھ رہے کہ میرا بچہ ہے. تو میرا مقصد برائی کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے واقعات کم ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ ہوتے کیوں ہیں. وہ میاں تو سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی وفادار ہے, اور پیچھے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, اور وہ مرد کے یعنی جو ہے نا حرام مزے لگے ہوئے ہیں اس کے. یہ کیا ہے, ولا تقربوا الزنا. ان لوگوں نے, یہ جو عزت دار لوگ ہیں فوراً زنا میں مبتلا نہیں ہوتے, اس سے پہلے انہوں نے زنا سے بچنے کے اسباب اختیار نہیں کیے ہوتے. براڈ مائنڈڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ بات کر رہے ہیں نا, ہماری نیت صاف ہے, ہمارا دل صاف ہے. وہ تانے بانے ہوتے ہوتے وہ کام کرواتے ہیں, کیونکہ جب بار بار زنا ہوا تو پھر حمل ٹھہر گیا, اور عورت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جی حمل ٹھہر گیا ہے, اور وہ ایسی کنڈیشن میں جا کے پتہ چلا کہ اب اس کو گرانا بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی ان آیات پر عمل نہیں کر رہے. اللہ نے کہا زنا کرنا تو دور کی بات, تمہیں وہ اسباب اختیار نہیں کرنے. تبھی اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا, مرد کو نظر جھکانے کا حکم دیا, نامحرم عورتوں سے فری ہونے کی اجازت نہیں دی. عورتوں کے لیے جاب کرنے کو ناپسندیدہ سمجھا گیا, مجبوری میں جاب کرے, ورنہ عورت کے لیے قرنا فی بیوتکن, گھروں میں قرار پکڑو. ہم اس سوسائٹی سے یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں جن کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا ہے. وہ جو عورت کو حقوق دے رہے ہیں, ہم بھی انہی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عورتوں کو گھروں سے نکالو, گھر میں رہنا حق تلفی ہے, تو ہم نے بھی وہیں سے لے لیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے نظام, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. کچھ ترقی تو ہو گئی, لیکن اس ترقی کا کیا کرنا ہے جس میں انسان انسانیت کے لبادے سے باہر نکل جائے, حیوانیت پہ اتر جائے. ہومو سیکسولیٹی آپ دیکھو نا کیسی پھیل گئی ہے وہاں پہ. گلیاں بنی ہوئی ہیں, نائٹ کلب بنے ہوئے ہیں جو صرف لڑکوں کے لیے ہیں, جس میں صرف لڑکے جاتے ہیں, اور ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لڑکوں کا اجتماع ہو رہا ہے, اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو ہے حرام اور ناجائز تعلق قائم کرنے والے. ایسا نفرت والا عمل کہ دیکھ کے انسان کو الٹی آنا شروع ہو جائے. تو کیا آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ آپ کی سوسائٹی ایسی ہو؟ تو اس لیے اسلام نے پردے کے حکام دیے. بھابھی کو حکم ہے کہ دیور سے پردہ کرے, سالی کو حکم ہے کہ بہنوئی سے پردہ کرے, اور عورت کو حکم ہے اپنے خالو سے پردہ کرے.
اور اپنے پھپھا سے پردہ کرے. محرم نامحرم کا ایک پورا نظام جو اسلام نے بنایا ہے وہ صرف اس لیے کہ زنا تو دور کی بات، زنا تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہو جائیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی بے حیائی ہے